खलीफतुल मुस्लिमीन अली इब्ने अबी तालिब के बाद मुसलमानों ने उनके बड़े फर्जंद हसन इब्ने अली से बैत कर ली। मुआविया इब्ने अबू सुफियान हाकिम शामात भी अपने आप को मुसलमानों का बेरकीब खलीफा समझता था और हसन इब्ने अली से नज़ाह करने के लिए खड़ा हो गया। इराक और शाम ने एक दूसरे के सामने सफाराई कर ली। मदाइन, जो ईरान के सासानी बादशाहों की हुकूमत का मरकज हुआ करता था और कूफे का हमसाया था, अब मुसलमानों की हुकूमत का मरकज था और खलीफा की हुकूमत का जुज़ शुमार किया जाता था। ज्यादातर ताजिरों और अशराफ अरब ने मदाइन के शहरों में सुकूनत इख्तियार करके एक दोरुखी आबादी तश्कील दे दी थी, अरब और अजम। मदाइन सन 41 हिजरी। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी गंदम की फसलों का एक एक खूशा बिल्कुल उन लड़कियों की मानंद है जो शादी के लिए आमादा हो। देखो कैसे झूम झूम के नगमा सराई कर रही हैं। मान गए तुम्हारे हाथ को। तुमने सोने को इसके मुकाबले में हकीर कर दिया है। पानी हलाल, जमीन हलाल, दाना हलाल, मालिक सखी, रैयत राजी और खुदा काजी, फिर क्यों ना सोना होगा मुख्तार। तो फिर जल्दी काम शुरू करो, क्योंकि उम्रवास और इसके शामी टिले ज्यादा दूर नहीं हैं। है कि ये हीरे मोती शयातीन का लुकमा बन जाए। बिस्मिल्लाह। खूशा चुनने वाले सब मुंतजिर हैं। ज़राअत की दराती तुम खुद थामो। खुदाया उम्मीद तुझी से वाबस्ता है। खुदाया तेरी नेमतों के शुक्राने और उन दानों की हुर्मत की कसम जो तूने पैदा किए, एक मुट्ठी परिंदों के लिए, एक मुट्ठी चरिंदों के लिए, एक मुट्ठी रेंगने वालों के लिए, एक मुट्ठी जानवरों के लिए, बुलंदी और इकबाल की नियत से हासिदो, कीना तोजो, बदनियतों की निगाह से बचने के लिए बुरी निगाहें अंधी हो जाएं, एक बेखार और खश ज़राअत की हिफाजत के लिए, इस वादे के साथ कि एक पाक रोटी बने, नमक और रोटी के हक के वास्ते, खुम्स और ज़कात के हक के वास्ते, जो हक़ुल नास है, मुस्तहिक और जरूरतमंदों की जरूरत पूरी होने के लिए इज्जत खुशियों में बरकत फरमा। बोले मोहम्मद के अली जाग मेरी, जाने हैदर पे मोहम्मद पे पढ़ो सब सलावत। अबू इसाक उठो, जल्दी आओ। शोर मत करो, मत चिल्लाओ, ये भी फंस जाएगा। जल्दी करो अबू इसाक, ये दुम कटा ज्यादा नुकसानदेह है। इसे जगह न मिली तो फसलों को तबाह कर देगा। अबू इसाक, आप लोग उस तरफ से उसे भगाइए ताकि ये फसलों से बाहर निकल जाए।
سے آگے جانا، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مر جا، جہنم میں جا، گندم کے دانے خراب کرو گے، مر جا۔ مجھے سے ضعیف کو کتنا تھکا دیا اس نے۔ کیسا موٹا سانڈ ہو گیا ہے، ہماری محنت کو کھا کھا کے اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے چاہیے۔ یہ 2 تیروں سے شکار ہوا ہے۔ اس منوس لاش کے لیے 2 تیر بھی کم ہے مختار، اس کو تو 100 تیروں سے چھلی کر دینا چاہیے۔ مگر میں نے تو 1 سے زیادہ دستے تیر نہیں پھینکے۔ تو کیا دوسرا تیر غیب سے آیا ہے؟ درود اس بہادر شخص پر کہ جس نے اپنی تلوار کو بیلچے سے بدل دیا۔ مددگار نہیں چاہیے ہے کسان؟ کیوں نہیں؟ یہ کوے دیکھ رہے ہو؟ اس زمین میں پرندوں کو اڑانے کا پتلا نہیں ہے۔ میں اچھی تنخواہ دوں گا اگر تم پتلے بن جاؤ اور پرندوں کو بھگانے کا کام کرو۔ جس شخص نے اپنی زرہ، ڈھال، خودی اور شمشیر کو بیلچے اور کلہاڑی سے بدل دیا ہو، یقیناً اس نے بہادروں کی سخاوت کو کسانوں والی سخاوت سے بدل دیا ہوگا۔ ایک جنگجو مرد کو پرندے اڑانے والے پتلے سے ملانا ناانصافی ہے مختار۔ خوش آمدید اے مرد مجاہد۔ تم بھی خوش رہو اے مرد باوقار۔ شکار کے میدان میں مختار کا صرف ایک ہی رقیب ہے جو کیان ہے۔ خوش رہو اے ایرانی باوفا۔ تم بھی آباد رہو اے عرب باصفا۔ جانتے ہو کتنا یاد کر رہا تھا تمہیں؟ میرے سر و جان تم پر نثار۔ آؤ کہ تم نے میرے سال کی کٹائی کی خوشی کو 100 گنا بڑھا دیا۔ یہ حرام ہے بندہ خدا، حرام ہے میرے دوست۔ کیوں حرام ہے؟ اسی دلیل پر جیسے کتے کا گوشت حرام ہے۔ اگر اس سور کی لاش کی جگہ کتے کا لاشا ہوتا تو کیا اس کو بھی کھانے کی ہوس کرتے؟ کتے کا گوشت کہاں اور سور کہاں؟ اس جانور نے سوائے گندم کے کچھ اور نہیں کھایا۔ یہ تو بالکل دمبے کی طرح ہے۔ اس کی کھال اور گوشت خاصیتوں سے بھرپور ہے۔ مثلاً کون سی خاصیت؟ اس کی گرما گرم کھال پیروں کے فالج کے لیے زود اثر ہے۔ اس کا گوشت بھی کمر کو مضبوط کرتا ہے۔ تم واقعی مسلمان ہوئے ہو یا ابھی تک دین مجوس پر ہو؟ کیوں بحث و مباحثہ کر رہے ہو ضربی؟ اس کسان نے مجھے پاگل کر دیا ابو ساک۔ اس مردار سور کے کباب کھانا چاہ رہا ہے۔ جتنی بھی آیتیں، حدیثیں اور دلیلیں سنا رہا ہوں اس کو قائل ہی نہیں کر پا رہا ہوں۔ واہ واہ، بہادر کیان کے دیدار سے ہماری آنکھیں روشن ہوں۔ خوش آمدید بہادر۔ ناخوش نہ ہو ضربی، خدا تمہیں قوت دے۔ تمہاری عمر بڑھے۔ کیان جان، تم اس شخص کو کچھ سمجھاؤ، سور کا گوشت حرام ہے یا حلال؟ میرے بھائی، سور کا گوشت خاصیتوں کے علاوہ ایک ایسا عیب بھی رکھتا ہے کہ جب کھاؤ گے تو پچھتاؤ گے۔ کیسا ہے پہلوان؟ پیٹ میں کیڑے پڑ جائیں گے، خارش کی تکلیف تمہیں بے چین کر دے گی، بے حیائی پیدا کر دے گا۔ کیا واقعی؟ چاہو تو آزما لو۔ نہیں پہلوان، یہ بہت شرمناک بات ہے۔ کتوں کو کھلا دیتے۔ خدا تمہارے بزرگوں کو بخشے، میں تو اس سے بحث کر کر کے تھک ہی گیا تھا۔ سور کا گوشت کھایا جاتا تو ان زمینوں سے برکت ختم ہو جاتی۔ ضربی، ایسا کھانا لاؤ جو سردار سپاہ فرزند علی کے شاع نشان ہو۔ جو حکم میرے سردار۔ سب سے پہلے بجمال ذات احمد صلوات، بعد ان کے بصر حیدر صفدر صلوات۔ بسم اللہ، گرم کباب۔ یہ نہیں پوچھو گے کہ کس جہنم سے آ رہا ہوں؟ بغیر پوچھے جانتا ہوں۔
उस मैदान जंग से आ रहे हो जिसका जीतने वाला मुआविया इब्न अबू सुफियान है और हारने वाला हसन इब्न अली। बस यही? नहीं, तुमसे दोस्ती का रिश्ता जोड़ा है कियान। कूफा से मदाइन आया हूं ताकि तुमसे नजदीक तर रहूं। बखुदा कसम तुम्हारे खाक आलूदा बाल को भी लाखों खुरखुरी मजहब शेखों और दमदमी मिजाज कूफियों से मुकाबला नहीं कर सकता। जिस दिन तुमने रज़्म लिबास पहना और अज़्म जंग किया तो मैं लरज़ कर रह गया। तुम्हारा विदा मौत की खबर दे रहा था कियान। तुम्हारी गैर मौजूदगी में एक दिन में 1000 बार तुम्हें दोबारा देखने की तमन्ना की है। खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। अपने भाई के खूनी और चाक दिल को नहीं देख रहे? ये नहीं पूछोगे कि पैगंबर के बेटे की रकाब में क्या क्या देखा? तुमने जाकर देखा और मैंने न जाकर हर मंजर देखा। नहीं देखा मुख्तार। बखुदा कसम पैगंबर के फर्जंद की उस गुर्बत को तुमने नहीं देखा जब माले गनीमत लूटने के लिए कूफा वाले उनके खेमों पर टूट पड़े और उनके कदमों से जानामाज खींच ली। मैंने उनके वालिद अली की गुर्बत और तन्हाई को देखा है जब कूफियों ने अपनी तलवारों के साथ उनके खेमों पर हमला करके उनकी जान लेने का इरादा किया। जितना मैं उन्हें जानता हूं तुम नहीं जानते कियान। मुआविया और उमरवास कूफियों के जहल के ऊंटों पर सवार हैं। उन लोगों ने तो सिफ़ैन में ही बाजी जीत ली। इराक उसी दिन फतह हो गया जिस दिन उमरवास के मुकर फरेब के कुरान नेज़ों पर चढ़ गए। खवारिज में से एक मलून का खंजर कल रात साबात मदाइन में रसूलुल्लाह के बेटे के पांव को काट गया। मुख्तार, अगर मारने वाले का खंजर जहरीला हुआ तो इमाम की जान खतरे में है। या साहिब सब्र, बखुदा कसम मुझे पता था कि इस लश्कर कशी का नतीजा कूफियों की ज्यादा से ज्यादा रुसवाई है। इमाम को कूफा लेगा या अब तक साबात में ही है? खुद उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मदाइन के सफेद महल पर आना करार पाया। उन्होंने फरमाया कि मुझे सईद इब्ने मसूद सकफी के पास पहुंचा दो कि वो एक पुरअमन जगह है और हमसे खयानत नहीं करे। ये तो खलीफा है, इन्हें क्या हुआ? लगता है इमाम जख्मी हो गए हैं। ये तो साबात में थे ना? हाँ, ये खलीफा है। क्या ये खलीफा है? हसन इब्ने अली हैं। ऐसा लगता है कल रात साबात में जख्मी हो गए हैं। अरबों ने अपने खलीफों को कत्ल करने की आदत को जंग का रूप दे दिया है। बड़ा अच्छा बहाना है अरबों के मारने का। वाह बैला! नवाज़ा-ए सैयदुल मुरसलीन की हालत देखो। मदाइन को अली के दुश्मनों पर हराम कर दो। फरियाद या मोहम्मदा, फरियाद या मोहम्मदा, फरियाद या मोहम्मदा, फरियाद या मोहम्मदा, फरियाद या मोहम्मदा। इन लोगों का इरादा फितना है। अगर हमने गफलत बरती तो ये रंगने वाले मदाइन में खून की आपाशी कर देंगे।
کیا ہوا؟ خلیفہ ہیں، زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب خوارج نے اپنے مقصد پر عمل کر لیا، معاویہ شکار ہو گیا اور عمر و عاص باقی رہ گیا۔ تم کس دنیا میں ہو؟ معاویہ تو دمشق کی سبز جنت میں خدائی کر رہا ہے۔ یہ جو دیکھ رہے ہو کہ زخمی ہے، یہ حسن ابن علی ہیں۔ سنا ہے معاویہ نے علی کے بیٹے کے سر کی قیمت 1000 دینار شامی اور اپنی ایک بیٹی سے شادی کا وعدہ کیا ہے۔ قسم سے؟ تمہاری جان کی قسم۔ کتنا مہنگا سر ہے علی کے بیٹے کا۔ خلیفہ کو کوفہ کیوں نہیں لے گئے یہ لوگ؟ کیا عرض کرو، شاید اس لیے کہ بدائن پورا من ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو مگر بدائن کے عجم ہزار طبیعت کے خوبیوں سے بہتر ہیں۔ لو اب ان لوگوں نے آزاد شروع کر دی۔ اس صورتحال میں شامیوں کو مدائن پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پرسوں مدائن کے عرب و عجم ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوں گے۔ خیر ہمارے مارچ کا بازار ابھی تو جمنا شروع ہوا تھا۔ اے سید و سردار جوانان جنت، میری جان آپ پر قربان ہو جائے۔ میں نے وہ سب سنا ہے جو آپ پر گزری ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے دور و نزدیک کے سردار معاویہ کے سونے کے سکوں کے غلام ہو گئے ہیں، ان کا چہرہ سیاہ ہو۔ سعید ابن مسعود ثقفی ہوں میں مولا، فرما روائے مدائن۔ ممنون ہوں کہ آپ نے میزبانی کے لائق جانا۔ میری پلکوں پہ آپ کی جگہ ہے مدائن کے سفید محل کو اپنے وجود اقدس کی برکت سے منور کیجیے۔ امام کا بہت خون بہہ گیا ہے امیر، ہمیں لگتا ہے کہ مارنے والے لعین کا خنجر زہریلا تھا۔ ہمیں ایک بڑے طبیب کی فوری ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے کوئی چارہ کیجیے۔ طبیب و بستر دونوں حاضر ہیں سردار، میرے ساتھ آئیے۔ کیا کر رہے ہو اے نامسلمان؟ دھیان سے سردار، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ محبت کے جوش میں میرے ہاتھ بھی کانپ جائے۔ میں معافی چاہتا ہوں اے حکیم، میرا قصور نہیں تھا۔ میں نے ایک لمحے کو آپ کو اس ملعون مارنے والے کی جگہ دیکھا۔ آپ تھکے ہوئے اور وسوسے کا شکار ہو گئے ہیں سردار، لیکن آپ برحق ہیں۔ میری بات مانیں، کچھ آرام کریں اور کچھ توکل۔ جو بھی خدا کی مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ ہاں 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 ٹھیک ہے۔ ہاں 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 ٹھیک ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو کیان؟ اپنی وفا مجھے دکھانے آئے ہو یا میری تحقیر کرنے آئے ہو؟ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ عرب کے سوئے ہوئے شیر کو جگاؤں۔ تم عراق کی آبرو ہو مختار، میں آیا ہوں تاکہ تمہاری غیرت کے دریا کو طوفان سے بھر دوں۔ تو میں کیا کروں؟ تم اپنے امام کو جا کے دیکھو۔ یہ مناسب نہیں کہ تمہارا امام تنہا ہو اور تم اپنی گندم کے اتار چڑھاؤ کی فکر میں رہو۔
تم لوگ تو وہاں تھے، تم لوگوں نے کیا کر لیا؟ تم خود کو مجھ جیسے سے ملا ہوگے ابو اسحاق. تم مختار ہو، ابو عبید ثقفی کے بیٹے، سردار فاتح ایران کے بیٹے. کون عرب ایسا ہے کہ ابو عبید ثقفی کا نام سنے اور سر کو نہ جھکائے؟ تم کہاں اور میں کہاں؟ اس ایرانی سے جو عرب نژاد کو حقیر سمجھتا ہے، اس سے کس معجزے کی توقع رکھتے تھے تم مختار؟ سلمان فارسی کے خندق کے معجزے کی توقع. تم اپنے نبی کے نواسے کے برابر میں ایک سلمان بن سکتے تھے. آج کا عرب پیغمبر اکرم کے زمانے کے عرب سے فرق رکھتا ہے مختار. اچھا، تو پھر بےہودہ باتوں سے پتھر پر کیل مت ٹھوکو. آج کے عرب کے لیے ابو عبید ثقفی کا نام اور شہرت کوئی معنی نہیں رکھتی. اس سے بڑھ کر شہرت صاحب ذوالفقار اور در خیبر کو اکھاڑنے والے امام کی ہے. اس گروہ نے اپنے نبی کے چچا زاد بھائی اور داماد پر رحم نہیں کیا. شامی سونے نے عراقیوں کے دین اور عقل کو زائل کر دیا ہے. کیان کوفی آج اتنا گر چکا ہے کہ جسے خرید کر رسوا کر دیا جائے. مجھ جیسوں کی آواز سے ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگے گی. جاؤ کیان، جاؤ. میں فائدہ اٹھانے والا کسان رہوں بنسبت ایک نقصان اٹھانے والے سپاہی کے. مختار، کیان، ہم نے اس بارے میں کافی چغلباری کر لی اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. ہماری دوستی اپنی جگہ، ہمارا راستہ اپنی جگہ. مختار، ایک دشمن جفاکار دوست بے وفا سے بہتر ہے. دشمن کا تیر جسم پر پڑتا ہے مگر دوست کا تیر جان پر. علی کے بیٹے کی تنہائی سینہ کے زخم سے زیادہ کاری ہے مختار. میں نے سوچا تھا کہ دوستی کی لاج رکھتے ہوئے تم میری بات مان جاؤ گے اور ہم دونوں اپنے امام کی غربت کا مرہم ہو جائیں گے. افسوس، افسوس. بھائیو، کہاں ہے مصطفیٰ کے ٹوٹے ہوئے دانت؟ کہاں ہے مرتضیٰ کا شکستہ سر؟ کہاں ہے خیر النساء کا شکستہ پہلو؟ گریہ کرو، غریباں چاک کرو، خون آنکھوں سے برساؤ. کتنے داغ سید اولاد آدم نے اٹھائے. ہوش کرو بھائیو، ہوش کرو. امام کی جراحت اور تنہائی کو کوئی نوحہ و گریہ مرہم نہیں لگا سکتا. وہ تمام لوگ جو امام کے ہمرکاب تھے اور پھر باری باری چلے گئے اور معاویہ کے سنہرے سکوں کے اسیر ہو گئے، وہ بھی خود کو علی کا شیعہ کہلواتے تھے. وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان سے جنگ کی درخواست کرتے رہے، جب شام کے درہم و دیناروں کی کھنکھناہٹ سنی تو وہی لوگ ان کے خیمے پر اپنی تلواریں لیے ٹوٹ پڑے اور غارت کر دیا. ان بے غیرتوں نے یہاں تک کہ ان کے جانماز اور بچھونے اور دستار پر بھی رحم نہ کیا. اس تمخار اور سونا پوجنے والی جماعت کی مثال قوم بنی اسرائیل اور سامری کے بچڑے کی سی ہے.
یہ لوگ حدیث نبوی کے مصداق ہیں کہ فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. جو جفا امام مجتبی پر ہوئی وہ روز حشر تک لعنت و عذاب کا باعث رہے گی. یہ بدنامی اور بے وفائی بھی کافی نہ تھی کہ کل رات صحابات مدائن میں ایک خارجی ملعون کا خنجر رسول اللہ کے فرزند کا پیر زخمی کر گیا. مدائن آج گلستان مصطفیٰ کے ایک زخمی چراغ کا میزبان ہے. کوئی ایسا کام مت کیجیے گا کہ کوفیوں کی طرح مدائن والوں کی پیشانی پر بھی کوئی داغ پشیمانی رہ جائے. اپنے غصے کے اونٹ کو اور جہالت کو لگام دو تاکہ ہم کامیابی کے ساتھ خسارے کے طوفان کو توڑ سکیں. شامی چیلے اور امر و آس کے نہ نظر آنے والے فوجی اپنے لباس بدل کر آپ لوگوں کے درمیان آ گئے ہیں تاکہ عرب و عجم کی لڑائیوں سے اور اموی و علوی فتنوں سے مدائن کو پیغمبر کے بیٹے کے لیے ناامن بنا سکیں. ان کے فریب میں مت آئیے گا. بھائیو، یہ شخص ابو تراب کا منسوب فرما روا ہے کہ جسے امام مجتبی نے اپنے مقام پر بٹھایا. وہ مدائن کے لیے ان کے ٹاٹ پہننے والے حاکم سلمان فارسی کی سی خوبو رکھتا ہے، تو پھر ان کی بات کو دل و جان سے مانیے. جناب فرما روا، ہم جاں بازی اور جان نثاری کے لیے آئے ہیں. آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں. اجتماع سے پرہیز کیجیے، خاص طور پر حکومتی محل کے سامنے، کیونکہ یہ سپاہیوں کے لیے امن و امان کے حوالے سے نقصان دہ ہے. آہذاری کی جگہ دعا کیجیے اور کہیں سنی کی جگہ صبر کا دامن تھامیے کہ خداوند صابروں کو پسند کرتا ہے. بھائیو، دعا دعا. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. نانا، کیوں دھندناتی پھر رہی ہو؟ بڑے حساب کتاب کرنے تمہیں. میرا دل آشفتہ حال ہے سلیمہ، اس سرکہ پیاز کی طرح جوش مار رہا ہے. اگر دل آشفتہ ہو رشی پر ہاتھ ماری تو حاملہ ہو عمر پر عاشق ہو. اتنی بوڑھی ہو گئی ہو ابھی ہے نہیں آتی تمہیں؟ عمر میرا دودھ پی چکا ہے، مجھ پر آرام ہے. ارے جاؤ جاؤ، تمہیں حرام حلال سے کیا واسطہ؟ نانا خالہ، تم آ گئی میری جان. حنانا تم پر قربان ہو جائے، کافی دیر کر دی تم نے. پتہ ہے شہر کتنا پرآشوب ہے، لگ رہا ہے کوئی زلزلہ آ گیا ہے. ہاں تو زلزلہ آیا ہے میری جان، زلزلہ آیا ہے میرا پھول. ایک ارب زخمی خلیفہ عجم شہر میں ہے، یعنی زلزلہ آ گیا. میں ڈر رہی تھی کہ تم بھی نہ پس جاؤ. میں بھی شکار ہوئی.
ایک अजम मेरी अंगूठियां लूटने आ रहा था, मैंने उसका दिमाग हिला दिया। नहीं, मेरी जान की कसम खाओ। आपकी कसम। क्या शेरों वाला दिल है तुम्हारा बेटी। मैं अजमों के कातिल सरदार की बेटी हूँ, हाथी सवारों के कातिल सरदार की बेटी, अबू उबैद सकफी की बेटी हूँ, मुख्तार की बहन हूँ। अगर मेरा मुर्गियों वाला दिल होता तो अब तक 10 चूजे मेरे इर्द गिर्द शोर मचा रहे होते। जभी तो उम्र साथ तुम्हारी तलब में पर मार रहा है, बिल्कुल हक रखता है वो। तुम्हारे जैसी नौजवान शेरनी को शिकार करने के लिए हुनर चाहिए। नौजवान शेरनी अपने शिकारची को खुद तलाश करती है। मैंने हार मान ली खाला की जान, मैं रजस ख्वानी करने के लिए नहीं आई हूँ, उमर का पैगाम सुनाने आई हूँ। हाँ सुनाइए फितनागर खाला। आओ। हसन इब्ने अली का सर, मेरी जान तुम्हें और उमर को लोगों की दिली मुराद तक पहुंचा दे। उमर इराक का बादशाह बन जाएगा और तुम इराक की शहजादी। कैसा कमीना है ये उमर, मुझसे तवक्को रखता है कि मैं हसन का सर काटूं। बेवकूफी मत करो जारिया, बहुत सोने हसन के सर के इनाम की लालच रखी हुई है। ना तुम हसन का सर काटोगी ना उमर, सैकड़ों इब्ने मुलजिम सफ में खड़े हैं। मुझे क्या करना चाहिए? तुम ऐसा कुछ करो कि मुख्तार मैदान में ना उतरे। मुख्तार मैदान में नहीं आएगा। कहीं तुम्हारे चचा ना भेज दें। नहीं खाला, इससे पहले भी चचा ने इसरार किया मगर मुख्तार नहीं माना। मगर इस बार किस्सा मुख्तलिफ है बेटा जारिया। मुमकिन है कि हसन की तन्हाई और मजलूमियत उसके दिल को हिला दे। फर्ज कर ले कि मुख्तार मैदान में आ जाए, मगर मैं क्यों कुर्बानी का बकरा बनूं? नादिया की मदद से तुम्हारी प्यारी भाभी। मुख्तार का नादिया से दीवानावार इश्क अब तक काबिल जिक्र है। तुम नादिया को समझाओगी? नादिया मुख्तार के कानों में इश्क के नगमे गाएगी। मुख्तार के पाँव में जंजीर पड़ गई तो समझो नारिया तो मेरी हम मिजाज है। तो फिर तो काम हो गया अरब की शहजादी, क्या शादी होगी? हाँ नाना, तुमने काता भी, सिया भी और दुल्हन भी तैयार कर ली, बहुत मुबारक हो। पर हमारी मिठाई का क्या होगा? तुम्हारे अधेड़ उम्र के कान तुम्हारी डसने वाली जबान से ज्यादा तेज हैं। तुमने शादी के अलावा क्या सुना है? तौबा, मेरे कानों में कीड़े पड़ जाएं अगर शादी के अलावा कुछ और सुना हो मैंने। मिठाई ये लो। सलीमा, मुझे यकीन है तुमने शादी के अलावा कुछ और नहीं सुना। अगर तुमने ख्याल आराई से काम लिया तो उमर तुम्हारी ये छुरी जैसी जबान को कुत्तों का लुकमा बना देगा। बैत रसूल के मोहब्बतों के चश्मो दिल दादस खुदा पर जुड़े हुए हैं। ऐ तबीब मोहतरम, जो भी कर सकते हैं कीजिए। खुदाए हमें अपने नबी के आगे शर्मसार न करना। इलाही आमीन। ये इस दयार के बेहतरीन और नामवर तबीबों में से हैं सरदार, परेशान न हो।
ایسے موجزہ گر ہیں جو تواضع اور ہلکے ہاتھ کے مالک ہیں. معافی چاہتا ہوں امیر. شامی بھیڑیوں کی مثال ہے کہ خدا کے لشکر والے شہد کی مانند ہیں. ایسا زہر رکھتے ہیں جو نہایت جان لیوا ہے، وہی زہر کہ جس کا ایک قطرہ مالک اشتر کو مار گیا. آپ کی ذات امام کے لیے باوثوق ہے. میں نے ان کی زبان مبارک سے سنا کہ آپ کو دمشق کے سبز لباس والوں کے مقابلے میں سد راہ کہا ہے انہوں نے. میرا دل ارد گرد کے لوگوں سے گھبرا رہا ہے. معاویہ نے امام کے سر کے لیے شامی 1000 دینار اور اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے. میں ڈر رہا ہوں کوئی نااہل معاویہ کے وعدے کی لالچ میں اس محل میں گھس آیا ہو اور خدا نہ کرے زہر کا ایک قطرہ کسی نہ کسی طرح اس دوا میں شامل کر دے یا پھر امام کے کھانے میں ملا دے. تم حق بجانب ہو. یہ ایک حقیقت ہے کہ امام نے ان دنوں میں اپنے لالچی ساتھیوں سے بہت ساری چھوٹے کھائے ہیں. وہ ایک قابل اعتماد طبیب ہے سردار، فکر مت کرو. امام کے کھانے کو پہلے خود باورچی کو کھلایا جائے گا تاکہ خیانت کی سوچ بھی اس کے پاس نہ پھٹکے. گوشت کی حفاظت بھی اپنے بھتیجے مختار کے سپرد کر دوں گا جو ہر حوالے سے لائق اور مطمئن شخص ہے. خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. خدا کبھی آپ کو غریب و خوار نہ کرے سردار. تم اس کمرے سے ہلنا مت. اس شرط پر کہ میرے کام میں دخل اندازی نہ کرے. کچھ ہوا ہے؟ ایک بار مجھے وہم ہوا تھا. مجھے لگا کہ طبیب ہی مارنے والا ہے. تو پھر اس حالت میں تو ایک بندہ تمہارا خیال رکھنے کے لیے مقرر کرنا ہوگا. آپ بالکل مطمئن رہیے امیر. میں کوشش کروں گا کہ وہم و گمان کو اپنے پاس نہ آنے دوں. اوہ کیسا غضب کا بخار ہے تمہیں. تمہارا تو پورا بدن آگ میں جل رہا ہے سردار. میرے دل پر غموں کے داغ ہیں امیر. اس قدر مردوں کی نامردی کا داغ. ایک ٹھنڈے پانی کا برتن لاؤ. آؤ سردار کے جوتے اتارو. اس کا فوجی لباس اتار کر اس کے پیر دھلاؤ. مجھے یقین تھا تم آؤ گے. میں آ گیا مگر تلوار کے بغیر. کب اپنی تلوار سے دوستی کرو گے مختار؟ اس وقت تک نہیں جب تک تمہارے جیسا شخص عقل کی جگہ دل کے حکم پر چلے. میری تلوار میان میں ہی رہے گی. بہت بدل گئے ہو ابو اسحاق. عقل مند ہو گیا ہوں کیان. اس دفعہ میں نے سوچا ہے کہ اپنے دل کی جگہ اپنی عقل کو استعمال کروں. قدرت کے آداب اور طہارت کے آداب میں بہت فرق ہے سردار. وہ فرما روا جو بغیر تدبیر کے میدان جنگ میں اتر آئے وہ اپنی بھی جانوں کا نقصان کرے گا اور فوج کا بھی. اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو کسی غلط سوچ کا شکار ہو گئے ہو. اگر کوئی سردار اپنی تلوار کو میان میں رکھے اور کسی ہاری ہوئی جنگ میں نہ جائے تو یہ فعل شیطان کی اطاعت نہیں ہے. یہ اجتناب خودکشی ہے جو کہ وحی الہی کی پیروی ہے. اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو ہلاک مت کیجیے. جب آپ لوگوں نے جنگ کے لیے کمر کس لی تھی تو میں نے خطرے کے بارے میں بتایا تھا مگر نہ ہی تم نے سنی اور نہ امام نے. اپنے دل کو ایک مٹھی بھر کوفیوں کے وعدہ خلاف اجتماع کی باتوں سے مطمئن کر لیا تم لوگوں نے. بالکل اس بے یار و مددگار شخص کی طرح جس نے سیلاب میں تختے کی بجائے پتھر کو اپنے ساتھ لے لیا. میں
آج کے بعد اپنی تلوار کو اس جگہ نیام سے نکالوں گا جب میں خود چلا کے کہوں حملہ. مختار، کچھ خبر ہے کہ تم کہاں ہوتے ہو؟ فصلیں تیار ہیں چاچا جان، گندم کی کٹائی کر رہے تھے. خدا کا شکر ہے کہ اس سال بغیر نقصان کی فصلیں کاٹی ہیں. یہ بھی ایک پہیلی ہے میرے لیے. ان ہنگامی حالات کی زد پر جہاں علویوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے، اپنا سر چھپا کر کھیتی باڑی اور زراعت میں مصروف ہو گئے ہو. ہاں، کیا تم نے اسے بتایا کہ امام نے کس طرح زخم اٹھائے ہیں؟ جی ہاں امیر، مجھے امید ہے کہ گندم کی فصلوں کی خوشی صحیح سننے کے درمیان حائل نہ ہوگی. امام اب کیسے ہیں؟ زخم گہرا ہے کیان. ضربت کی کاٹ ران کے مغز اور ہڈیوں تک سرایت کر گئی ہے. شکر خدا، خنجر زہریلا نہیں تھا. گستاخی معاف چاچا جان، آپ مجھ سے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کہ میں کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا ہوں. راہ حلال سے کسب معاش کرنا خدا کی راہ میں جہاد سے کم نہیں ہے. اور میں خدا کا شکر ہے کہ زمین سے مقابلے کی اس جنگ میں خدا کی راہ میں لڑنے والوں کی طرح نقصان اٹھانے والا نہ تھا. معاش کی تلاش بھی ایک قسم کا جہاد ہے، مگر اس وقت ہرگز نہیں کہ جب کچھ لوگ تلوار اٹھائے ہوئے تمہارے دین کی جڑ کاٹ دینا چاہتے ہیں. جانتے ہو امام سفید محل کی طرف کیوں آئے ہیں مختار؟ جانتا ہوں. کیوں آئے ہیں؟ اس اعتماد کی بنا پر جو انہیں آپ پر ہے. بہت خوب. کیا یہ ہماری کم عزت افزائی ہے کہ مولا نے جو جسمانی اور روحانی زخم اٹھائے ہیں اس کے باوجود ہمیں اپنے خاص لوگوں میں شمار کر کے ہم پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اس موجودہ صورتحال میں ہم اہل بیت نبوت کے عزیز ہیں. حیف نہیں ہے کہ اس اپنے پن کو زمین اور فصلوں کی نظر کر کے ضائع کر دیں. مجھ سے کون سی مدد ہو سکتی ہے؟ دشمن کو پیٹھ مت دکھاؤ، میدان میں آؤ، جنگی لباس پہنو، اپنی تلوار کے قبضے کو تھامو اور اپنے چچا کی کمر کو مضبوط کرو کہ ہم دونوں ان شیاطین کے شر کو ناکام بنا دیں. اس وقت دشمن کے شر کو ختم کرنے کے لیے ایسی تلوار ہونی چاہیے جو جہالت کی گردن توڑے، اور میرے پاس ایسی تلوار نہیں ہے. یعنی تم پھر جہاد سے بھاگنا چاہتے ہو، وہ بھی عین اس وقت جبکہ امامت نے کھلم کھلا تمہاری طرف مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے. چچا جان، میں ایک 13 سال کا نوجوان تھا کہ میرے والد مارے گئے اور آپ نے میری کفالت قبول کی. بس حق پدری آپ کے پاس ہے. ادب کی رسمیں اور شریعت کا احکام یہ حکم کرتے ہیں کہ میں آپ کی اطاعت کروں تو قبول ہے، مگر یہ توقع رکھتا ہوں کہ فہم و شعور کی حد میں مجھ سے بات کریں گے آپ. میں ایک 40 سالہ مرد ہوں. وہ شخص جس نے جوانی سے ہی اپنی تلوار سے بیعت کر لی ہو وہ یقیناً میدان جنگ سے بھاگنے کو ہر سمجھتا ہے، مگر جنگ لڑنے کے بھی کچھ قاعدے قانون ہوا کرتے ہیں. دولت ترازو میں یعنی زور بازو میں. حضرت شیطان کے ہاتھ میں آج سونا ہے. چاچا جان، اس جنگ میں قدم رکھنا بھی غلطی تھا اور آگے بڑھانا بھی غلطی در غلطی ہے. خدا کی پناہ شیطان کے وسوسے سے. زبان شیطان ہے جو تمہارے منہ میں چل رہی ہے.
تم تو ایسے بول رہے ہو کہ جیسے امام جنگ کے قاعدے اور قوانین سے تمہاری طرح واقف نہیں تھے اور نہ ہی انہیں دشمن کی کوئی پہچان تھی. انہوں نے زبردستی جنگ کا اقدام کیا تھا میری جان، اسی طرح جیسے مولا علی نے صفین میں جیتی ہوئی جنگ کی ہار تسلیم کی. امام نے شکست و غربت و تنہائی کو اپنی جان پر قبول کیا تاکہ اس قوم کو ان کی جہالت سے باخبر کر سکیں. خدا کی قسم، اگر تم اپنی جان بچانے کے لیے دنیا داری کا بہانہ کر لیتے تو میں گوارا کر لیتا، بنسبت یہ کہ تم اپنے امام کے علم پر شک کرو. خدایا، یہ شک گمراہی کا نشان ہے یا ہدایت کا؟ میں نے تو اسے ناپاک لقمہ نہیں کھلایا تھا، تو پھر کیوں کر میری زندگی کے درخت نے یہ تلخ میوہ دیا؟ تلخ میوہ زہریلے میوے سے بہتر ہے. میں نے اپنے عقیدے کا سچا اظہار کیا ہے. قصور آپ کا ہے، کچھ چھپانے کی عادت ہی نہیں ہونے دی. کیا کروں بتائیے؟ اپنی جان و دل سے میری مدد کرو گے؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں سفید محل نہ آتا. فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ معاویہ نے امام کے سر کے بدلے 1000 دینار شامی اور اپنی بیٹیوں میں سے ایک دینے کا وعدہ کیا ہے. جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، یعنی اس وعدے نے لالچ کا بھوت بہت سو کے اندر پیدا کر دیا. یعنی زمین امام کے لیے غیر محفوظ ہو گئی ہے، اور آج سے اس سفید محل کے خادمین اور محافظین سب کے سب معاویہ کے خفیہ فوجی ہو سکتے ہیں. آپ اتنے سارے غیر مرئی دشمنوں میں امام کی جان کو کیسے بچانا چاہتے ہیں؟ بہت بڑا وزن ہے ہماری گردن پر. کچھ ایسا کرو کہ اس وزن سے ہماری کمر ٹوٹ نہ جائے. میں تم سے زیادہ امانت دار شخص کسی کو نہیں سمجھتا. ایسا کچھ کرو کہ بروز حساب رسول خدا کے حضور ہمیں شرمندگی نہ ہو. کس فکر میں ہو میرا پھول؟ مطلب کیا ایسا ہو سکتا ہے حنانا؟ مختار اگر کوئی کام کرنا چاہے تو ہاتھی بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتا. یعنی تم عشق کے معجزے سے غافل ہو؟ عشق وہ واحد گرہ ہے جو مختار جیسے شیر کو گرا سکتا ہے. اگر ناریہ کی آنکھوں کی جادو نما تیزی ٹھنڈی ہو گئی تو پھر کیا؟ ناریہ کوئی بے ہنر عورت نہیں ہے خالق کی جان، اس کے بھی کم مقابل نہیں تھے. میں خود ان میں سے ایک ہوں. آج تک میں اس حسد کی آگ میں جل رہی ہوں. کیا واقعی تم بھی مختار کی عاشق تھی خالہ جان؟ مختار جیسا دلاور عرب کی کالی آنکھوں والی لڑکیوں کے ایک بہت بڑے ہجوم کا خواب تھا. جہاں میری جان، وقت کم ہے. نادیہ سے کہو
کہ اگر اپنے اس شیر نر کے قدموں میں جالنا بچھا سکیں تو پھر وہ تمہارا نہیں.